الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. This ayat of Quran is originally focusing on one word, and it is وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Be firm in your religion, in your faith. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. And you should not get divided. Division is not acceptable based on Quranic teachings, because Quran is one, Allah is one. And all those prophets who came, they were preachers of one single religion, and it was Islam. So everyone and everybody should be just Muslim. Those who believe in any of these prophets, even those Ahlul Kitab, the Jews and Christians and Muslims, all should be one. Why? Because all prophets were preaching one religion. God is one. So Quran is calling for real unity. That the unity starts with knowledge about your own religion. You should know your religion, be firm on your religion, and be united. The entire Ummah should have one single faith, and it is Islam. Unfortunately, after the Prophet, as the Prophet himself had predicted that this will be many sects in my nation, there are going to be divisions in my nation, and 73 sects will be there among Muslims, among my nation. But among these 73, only one, كلهم في النار إلا واحدة. All the sects, all Muslims agree that this hadith is Rasulullah's hadith. All of them will be those who went astray, who will go astray, except one. So who is that one? To prove that who is the one who will go to Jannah, or who is real on the right path and who is in Islam, you don't need to raise sword, use weapons to prove your point. The best weapon you have is weapon of ilm and knowledge and mantiq and logic and rationality. Use it, sit, talk, have dialogue, and convey the real message of Quran. Reflect on it.
this ashra, what we discussed so far was that, alhamdulillah, we, the followers of Ahlul Bayt, whatever we have as faith or as practice is proven by Quran and logic. The reason is not we are the smart people that we know something. No, because the Prophet very clearly in simple words has advised the Ummah to follow two things after him. He said, I'm leaving two things behind me, Quran and Ahlul Bayt. So those who said, no, we'll take just one and we'll reject another one, of course, they cannot understand Quran correctly. Why? Because they are rejecting those who are sharikul Quran. They are partners of Quran. So how can you understand Quran? The Quran has direct messages like أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Quran has indirect messages. And Quran has messages through the stories. This was our discussion. Through the stories, every story of all Anbiya, of course we could not discuss all the stories, but we discussed few points from few stories. And we can prove our point of view. Look, we as followers of Ahlul Bayt, we believe that first of all, we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala as one and only one God. There should be no shirk. Then we should believe in His adl. He is just. Then we should believe in prophethood and should believe that Khatimun Nabiyyin is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. If you don't understand who the prophet is, then you cannot prove the imamate. You cannot prove to somebody that our imams were ma'soom when he does not accept the infallibility of Rasulullah himself. Of course, you will be confused and say, what? Your imam is ma'soom while he thinks that Rasulullah was not ma'soom. Your imam is born imam. He was born imam. Imam Ahmad Taqi alayhi salam. He took the office of imamat when he was 6 years of old. And he became the leader of entire ummah. So what, 6 years? How is it possible? How can you accept somebody who is 6 years, just 6 years of age, and accept him as imam? So people start talking against such, beliefs and say, okay, these people, they don't have any evidence for that. No, we have evidence from Quran for everything, as I said. So all the stories of Quran proves our faith. We discussed all those stories. Today, I want to give you just only 2 or 3 points. Not more than this. From the story of Isa alayhi salam. In Surah Al-Imran, in Surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Jesus, Isa. And before Isa, He speaks about Yahya also. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. We have given nubuwwat to Yahya when he was child. It means someone who is child, he can be a Nabi. He can take the office of nubuwwat. This is what Quran is saying. So what? Child? Yes, Sabiya. Sabi means child. Okay, can you please, if you have any room, anywhere, please fill it. Please, any gap. Thank you.
So if you wonder about 6 years, how an imam becomes an imam, so you have to think that how a nabi can become a nabi. If a nabi can become, why? Because nubuwwat and imamat both are from Allah subhanahu wa ta'ala. They are not political positions, they are divine positions. And not just this. Look, the miracle of Quran. Allah says, no, not only this. Isa, who was born as Nabi. Look, he was born Nabi. Now compare your faith. Those who are sitting here, coming to remember Imam Hussain alayhi salam. And people don't understand who you are. Compare your faith with other people's faith. Those people who said that Rasulullah, he became Rasul when he was 40 years of old. He was 40 and he became a Rasul. How he becomes Rasul when he was 40 and he is Sayyid al-Anbiya, while another Nabi, he is born Nabi, and first thing that he speaks after birth, he is 1 or 2 or 3 days, just, and he says, Inni Abdullah, I am Allah's Abd, Allah's servant. Atani al-Kitab, I am a Nabi, Allah gave me a book. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, and Allah make me Nabi. But he starts with Abd. Says, I am Abdullah, I am servant of Allah. Why? So that nobody should call me something else. After this great miracle, that I am speaking in the cradle. A child cannot speak in the cradle. He is speaking, maybe he is son of God, or he is God. No, I am Abdullah. I am son of Allah. No, I am son of God. No, I am God. No, I am servant of God. Servant of God. Look, it means whenever there is a danger of people to get deceived or get confused from some miracles, so the person who is showing miracle, his responsibility is that when he shows the miracle, he should show also that he is Abdullah. He should show also that he is servant of Allah. That's why whenever Amir al-Mu'minin alayhi salam showed any miracle, he did sajda quickly after showing the miracle. Why? So that you see, if you see this great miracle from me, it is not from me myself, separated from Allah. No. It is from Allah, that's why I am doing sajda. So I am servant of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what our Aimma alayhi salam always did, sajda after showing any great miracle. So that nobody can say, oh no, they are astaghfirullah, gods, or they are. So, Inni Abdullah, Atani al-Kitab, wa ja'alna nabiy. You have heard this. I am not going into details of this story. The point is here. Only one point. That when Nabi, our Nabi, last prophet, people don't understand him yet. The Muslims who say Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, they have no idea who was he. They say, okay, he became Nabi after 40 years. What was he before that? No, he was not a prophet. What we say, no, he was born as a prophet. What is the evidence? We cannot show you evidence because nobody was Muslim before he announces his nubuwwat. So he can come and become a witness that yes, he was a Nabi before that. No one can be a witness. Isa said, Atani al-Kitab wa ja'alini nabiyya. Allah gave me book, made me Nabi. Look, alhamdulillah. We have the proof. We said not. Isa did not say which book, no name of the book. Neither he recited any ayat from the book. But we have another story in the history that someone, after his birth, immediately he started
reading ayat of Quran immediately. He didn't say that I have the book. He started reading the ayat. People say, what? Who was he? Imam Ali. You always praise Imam Ali. Why don't you say Rasulullah also recited at his birth? Did he do that? We say maybe. He might have, of course, have recited, but we don't say it. Why? Because if you say he recited, you will ask us, then who was the witness? Here at least when Ali recited, who was the witness? Rasulullah. Look, Rasulullah was witness. He was witness. And he said, why? Because Quran was not revealed yet. So the child is reading something. What is he reading? Who knows what is he reading? So there should be someone who can say that, okay, this is Quran. Who can say that? Rasulullah was saying this. When Rasulullah was reading, who can be the witness that he is reading Quran? If he said that who was witness, you don't like it. You might not like it, that's why we don't mention that. Otherwise, we believe that when Rasulullah was born, he recited Quran. And the person who said that this is Quran, he was Abu Talib alayhi salam. Because all Muslims know that he was born in the house of Abu Talib. He was born in the house of Abu Talib. And remember the ayat I recited from Surah Al-Baqarah, when Ibrahim alayhi salam says, Ya Allah, make us two Muslims, and in our generations Muslims, and among those Muslims, Ya Allah, send a prophet. So they were Muslims. Who were Muslims? Abu Talib was there, and he was born. Of course, he recited. So it's very simple. How can you say that Rasulullah was better than Isa, and then still you say, no, he was 40, and Alhamdulillah. We believe that all the prophets, they are prophets by birth. All the imams, they are imams by birth. We say by birth because this is our limitations of thinking. Otherwise, they were Anbiya even before their birth. Rasulullah says, Kuntu Nabiyyan wa Adamu bayna al-ma'i wal-tin. I was Nabi when even Adam was not created yet. He did not say, I became Nabi then. No, I was Nabi already. When the Nubuwwat started, Allah knows, nobody else. Or the one who was witness of that Nubuwwat. He can tell us, Kuntu waliyan wa Adamu bayna al-ma'i wal-tin. Salawatullah. So everything is proved through Quran, whatever you believe in. Salat Quran. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں جو اب تک ہماری گفتگو اس پر چل رہی تھی، اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر، اس لیے میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ قرآن پڑھیں. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اتنا ایمان، جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ایمان اہل بیت پر مضبوط ہوتا جائے گا. مشکل یہ ہے کہ قرآن کی دو تاثیریں ہیں، یاد رکھیے. قرآن کی دو تاثیریں. ایک قرآن پڑھنے والا اس کی معرفت میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری اس کی تاثیر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ذہنی اور عقلی اعتبار سے نابینا اور اندھا ہو سکتا ہے. تو قرآن فائدہ بھی پہنچاتا ہے، قرآن نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہ نقصان پہنچاتا ہے، پریشان نہ ہو. قرآن نقصان پہنچاتا ہے. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن
یہ کہہ رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن مؤمنین کے لیے رحمت و شفا ہے، ظالمین کے لیے صرف خسارہ ہے. ظالم جب پڑھے گا اس کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے آپ پڑھیں، دیکھیں، غور کریں. آپ یقین جانیں جس وقت ہم تفسیر کا جو درس ہوتا ہے ایوری سیٹرڈے شکاگو میں آن لائن آتا ہے، آپ حضرات اس کو واچ کر سکتے ہیں اور ضرور دیکھیں جو لوگ اردو میں ہیں جنہیں شوق. اور ایک بار انشاءاللہ آپ سننا شروع کریں گے تو لطف آئے گا آپ کو، اس لیے کہ ہر آیت، ہر درس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا ملے گا. یہ تو سمپل سی ایک آیت ہے، آگے بڑھو. جب اس میں غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت یا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے یا ان کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. یقین جانیں. جتنی توجہ کرتے ہیں، جتنا غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات کیا ہیں. حیرت ہوتی ہے. جو لوگ، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کسی بھی آیت کے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع آج ہم کو تھوڑا سا تذکرہ حضرت عیسیٰ کا کرنا تھا وہ ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ کے واقعے میں ہم کو ہمارا دین کہاں سے ثابت ہوتا ہے، ہمارا مذہب تشیع کہاں سے ثابت ہوتا ہے. تو مثلا آپ پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت ہے. آیت میں اللہ جناب عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور جناب مریم سے کہتا ہے مریم ہم تم کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، ایک بیٹا دیں گے جو ہماری آیت ہوگا، ہماری نشانی ہوگا. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے، 4 لفظ ہیں. ایک آیت، چھوٹی سی آیت ہے، یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. معجزہ ہے اور کچھ نہیں، آپ یقین جانتے ہیں. وہ جو ہم تمہیں دیں گے بیٹا، وہ بچپن میں فی المہد، گہوارے میں، اور جوانی میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور وہ نیکوں میں ہوگا، صالحین میں ہوگا. تو میں سوچتا رہا، تفاسیر کا مطالعہ کرتا رہا، اس تفسیر کو دیکھا، اس تفسیر کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا بیٹا دوں گا جس میں معجزات ہی معجزات ہوں گے. معجزات کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ گہوارے میں لوگوں سے بات کرے گا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ گہوارے میں ہر بچہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جوان ہو کر بھی بات کرے گا. یہ کون سا معجزہ ہے بھائی؟ بچے بات نہیں کرتے، وہ کرے گا. کیا جوان بات نہیں کرتے جو یہ کرے گا؟ اچھا، پھر میں نے سوچا کہلن کا جو لفظ ہے، لفظ جوان نہیں ہے، کہل ہے. کہل ہر عمر کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے. جیسے ابھی میں صبی کہہ رہا تھا، وہ آتینا الحکم صبیہ، یہ بچپنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. شاب جو ہے جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہل جو جوانی کی منزل سے گزر کر بڑھاپے کی طرف جاتی ہوئی زندگی، درمیان کا جو حصہ، اس کے لیے لکھا گیا ہے 35 سے 50 سال کی عمر. 35 سے 50 سال کی عمر میں اس کو کہل کہا جاتا ہے. تو خیر میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تفسیر ابن کثیر میں جو بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں ایک روایت آئی. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی، 33. یعنی وہ ابھی کہل کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی وہ کہل کی عمر کو نہیں پہنچے. ہم نے کہا بھائی جب کہل کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تو یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ پہلی تو بات یہ کہ بڑے ہو کر بولنا کون سا کمال ہے؟ بڑے ہو کر بولنا کون سا معجزہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا بیٹا دوں گا؟ بچپن میں بولنا کمال. اور پھر کیا واو عطف ہے. واو عطف کیا مطلب؟ وا جب آتا ہے این، اور اردو میں این کا مطلب ہے کہ جو اس لفظ کا حکم ہے وہی اس لفظ کا حکم ہوگا.
بچپن میں بولے گا، جوانی میں بولے گا. جس مقصد سے بچپن میں بولا تھا اسی مقصد سے جوانی میں بولے گا. تو وہ کیا بولے گا جوانی میں، وہ مقصد کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھو کہ جب بچپن میں بولا گہوارے میں وہ مقصد کیا تھا کہ کسی معصومہ کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے. تو پھر ضروری ہے کہ جب جوانی میں بولے تو اس وقت بھی کسی معصوم کی عصمت کی گواہی کے لیے بولے. رٹنے کے لیے تو ہے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے. ایک ایک لفظ معجزہ ہے قرآن. تو بچپن میں بولے گا، سمجھ میں آگئی بات. بڑا ہو کے بولے گا، اعجاز ہوگا اس کا بڑا ہو کر بولنا. یہ جو اعجاز ہوگا اس میں کچھ مماثلت ہونی چاہیے اس بولنے میں اور بچپن کے بولنے میں. بچپن میں بولا تو کہا خبردار. وہ یہودی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا میری ماں کو کچھ مت کہنا، میں نبی ہوں. جب میں نبی ہوں تو کسی نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ ہم تمہارے بارے میں کب پوچھ رہے تھے، ہم تو تمہاری ماں کے بارے میں. ایک لفظ بھی ماں کے لیے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میں نبی ہوں. وہ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا اس لیے خاموش ہو گئے کہ یہ ہے نبی اور یہ نبی ہے اس ماں کا بیٹا. اس نے یہ رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، یہ تو ہمیں پتا ہے. نبی ہونا معلوم نہیں تھا. جب معلوم ہو گیا کہ نبی ہے تو معلوم ہو گیا کہ نبی کی ماں کبھی گنہگار نہیں ہو سکتی. عجیب ہے یہ مسلمان، عجیب ہے یہ مسلمان. حضرات محترم، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، اتنی ضخیم کتاب، سینکڑوں کتابیں، لیکن میں آپ کو ایک اردو میں ایک کتاب ہندوستان میں لکھی گئی جس کا عنوان ہی تھا کہ نبی کے والدین مشرک، اور غصے میں لکھی گئی ہے. اس طرح کے کون کہتا ہے وہ مسلمان تھے، اور اس طرح کے جیسے کہ جو کہتے ہیں وہ خود جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ صاحب اس طرح اس غصے میں لکھ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان پر بجلی گر گئی یہ سن کر کہ نبی کے والدین مسلمان تھے. پوری کتاب لکھ دی اس ثبوت میں کہ نہیں وہ کافر تھے، جناب وہ کافر تھے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ، اب اس کے بعد چونکہ ہماری قوم کو پتہ نہیں اس لیے غصے میں آ جاتے ہیں جب ابو طالب کو کہا جاتا ہے ہمیں جو نبی کے والدین کو نہ چھوڑے وہ علی کے باپ کو چھوڑ دے گا. سنیے، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. تو اب سنیے، یہاں پر کہلن جوانی میں بولے گا، وہاں بولا ماں کی عصمت کے لیے یہ رشتہ بتا دیا، نبی ہوں بس اتنا کہنا کافی ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو جب ان کا خود بولنا معجزہ بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ کہلوں یعنی 35 سال کے آس پاس کی ان کی عمر ہو اور اس وقت وہ بولیں، اور جو بھی بولے وہ معجزہ ہو. وہ کیسے ہوگا معجزہ؟ 35 سال کی عمر کا انسان بولے، کیسے معجزہ ہوگا؟ ہوگا معجزہ. بھائی ہو گئے ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے یا اٹھے ہوئے اس زمین سے 2000 سال، آئیں گے 35 سال کی عمر کے. یہ 35 سال کی عمر ہونا ہی معجزہ ہے. اس وقت بولنا اور کہنا کہ میں عیسیٰ ہوں یہ بھی معجزہ ہے. وہاں ماں کی تعریف نہیں کی تھی، یہاں بھی آ کر کسی کی تعریف نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے. صرف پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، رشتہ بتا دیں گے. رشتہ وہاں بھی رشتہ بتایا تھا، یہاں رشتہ کیا ہے؟ امام اور مأموم کا رشتہ. دیکھو میں نبی ہوں عیسیٰ اور یہ ہے میرا امام. یہ ہے معجزہ ان کا بولنا. کہل اس عمر میں بولنا یہ ہے معجزہ. اب جب عیسیٰ بولیں گے کہ بھئی یہ تو میرے بھی امام ہیں، تو
ایک نادان تھا ہمارے پاکستان میں، اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو نبی ہے۔ نبی امام کے پیچھے نماز پڑھے، استغفر اللہ، دیکھیں ان کے دعوے، بری بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نبی ہے، یہ امام ہے۔ امام پیچھے کھڑے ہوں گے، نبی آگے کھڑے ہوں گے۔ ہم نے کہا ہم پہ جو الزام لگاتے ہو نا وہ تم ہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بھئی تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جب تم کہہ رہو کہ وہ آئیں گے ایز اے نبی آئیں گے، برباد تھا یزید، برباد رہے گا، نعرہ حیدری۔ کمال کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا اس منبر سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا، لیکن اس طرح کے نظریے کے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں کتنی، اس کو کہتے ہیں علم اور جہل کا فرق۔ الحمدللہ اس فرش ادا کی برکت سے ہم ہر بات جو سوچتے ہیں علم کی بنیاد پر، منطق اور لوجک کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ امام ہیں، یہ تو نبی ہوں گے، نبی کیسے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے؟ اپیرنٹلی کیسا لگ رہا، ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، اس مطلب وہ نبی ہیں، وہ ایز اے نبی آئیں گے، پھر تم ان کو خاتم النبیین کیسے کہتے ہو؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب میرے بعد لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا وہ نبی نہیں ہے؟ عیسیٰ نبی ہیں، پھر جب آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے؟ نبی تو ہوں گے، نبوت کی آفس کے ساتھ نہیں آئیں گے، نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، پھر امت بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ امت بن کر آئیں گے تو نبی جس کو امام بنائے اسی کو مانیں گے، جس کو وہ نبی خاتم النبیین امام بنا دے یہ اس کو امام مانیں گے، اس لیے کہ یہ امت کے فرض ہیں۔ ہو جائے نا؟ تو امام جو ہے وہ خود نہیں کھڑا ہو گیا ہے تمہاری طرح کہ مسجد کے امام فلاں مسجد کے امام صاحب بول، امام صاحب اب جس مسجد میں دیکھو امام ہے، یہ امام ہے اس مسجد کے، بھئی یہ اس طرح کی مسجد کے امام نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں، جس کا اعلان نبی نے کیا اس کے امام، نبی نے معین کیا کہ یہ میری طرف سے یہاں نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ نہیں، جو نبی آئے گا وہ انہی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اچھا چلیں، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا نا تو ہر رخ سے دیکھیں نا، کیلکولیشن جو ہوتے ہیں نا، جب آپ حساب لگاتے ہیں بیٹھ کر، یہ بچے بھی جانتے ہیں، تو کیلکولیشن جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کسی بھی فارمولے سے لائیں رزلٹ ایک ہی آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ فارمولے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن رزلٹ ایک آئے گا۔ اگر رزلٹ ڈیفرنٹ آ گیا تو پھر میتھ نہیں ہے، وہ ہمارا مذہب میتھ کی طرح ہے، کسی بھی فارمولے سے حساب لگاؤ رزلٹ کیا آئے گا؟ علی حق۔ کوئی بھی فارمولہ یوز کر لو، چلو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی وہ نبی تو ہوں گے لیکن نبی کے آفس سے نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پڑھائیں گے؟ دعا پڑھائیں گے خالی یا نماز پڑھائیں گے؟ نماز پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اور اس کو نقل کیا خود جناب عیسیٰ نے ان کی زبان میں کہا ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو نماز پڑھنے کا حکم، تو نماز تو پڑھتے ہیں، نبی ہیں نماز پڑھتے ہیں، مگر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز اپنی شریعت کے مطابق پڑھیں گے یا خاتم النبیین کی شریعت کے مطابق؟ بھئی ہر شریعت میں نماز کا طریقہ الگ الگ تھا، بہت سی شریعتیں جس میں رکوع ہی نہیں تھا، صرف سجدہ تھا، سجدہ نہیں تھا، رکوع تھا۔ تو
یہ وہ شریعت ہے جس کا طریقہ خاتم النبی نے بتایا، قرآن میں بھی نہیں ہے اس کا طریقہ، بتایا رسول اللہ نے۔ تو یہ جو عیسیٰ آ کے نماز پڑھائیں گے، دیکھو جہل دیکھو، تو یہ کون سی نماز پڑھائیں گے؟ اپنی شریعت پر یا رسول کی شریعت پر؟ کبھی نہیں پڑھائیں گے تو رسول کی شریعت پر۔ تو عجب جہل ہے یہ، یعنی نماز، توجہ کہ نماز ہے فروع دین میں، امامت ہے اصول دین میں، یعنی شریعت کے مطابق تو ان کی عمل کریں گے رسول کی، اور دین اپنا لے کر آئیں گے۔ نہیں ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شریعت رسول کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں گے، اس نماز میں کون سے سورے پڑھیں گے؟ قرآن کے یا انجیل کے؟ الحمد کا سورہ پڑھیں گے یا کوئی انجیل کا کوئی سورہ پڑھیں گے اپنا؟ نہیں جناب، وہ تو قرآن کا سورہ پڑھیں گے۔ کمال کی بات ہے، قرآن کا سورہ پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے جو نبی نے سکھائی ہے، مگر تمہاری طرح استغفر اللہ اس امام کو نہیں مانیں گے جس کو نبی نے بنایا۔ امام وہ نہیں مانیں گے، قرآن وہ مان لیں گے، حدیث وہ مان لیں گے، شریعت وہ مان لیں گے، نماز وہ مان لیں گے، خالی امام وہ نہیں مانیں گے جو رسول نے بنایا ہے۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں؟ اس کی تشریح کر دوں ایک سوال اور کر کے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب نماز پڑھائیں گے پوری نماز پڑھائیں گے یا آدھی چھوڑ دیں گے؟ یعنی آپ پوری پڑھائیں گے، جب پوری پڑھائیں گے تو تشہد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تشہد پڑھیں گے، اس میں صلوات پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ صلوات پڑھیں گے تو آل پر صلوات پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسا نبی کہ جس کی تعریف قرآن کر رہا ہو، اس کے علم کی، حکمت کی، نبوت کی، کتاب کی، صاحب کتاب ہونے کی، صاحب شریعت ہونے کی، وہ نبی جس پہ درود پڑھ رہا ہو اس کے آگے آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ نبی ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے کہ جو اس کے آگے کھڑے ہو۔ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے، علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کوئی علی کے آگے آگے کھڑا ہو گیا، اور جو امام کے آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز باطل ہے۔ تو اس میں علی کا کوئی نقصان نہیں ہے، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے۔ ہر بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ عقل کی بنیاد پر، علم اور عقل کی بنیاد پر، کوئی بات عقل سے جدا نہ ہو۔ محسن میری ہے کہ وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، نعرہ حیدری۔ تو وہ کہلن، اچھا ایک کمال دیکھیں قرآن کا، اللہ اکبر، میں کیا کروں، واقعی میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت لوں، اور نظر رہتی ہے گھڑی کے اوپر، وقت ہے ابھی، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں آپ انجوائے کریں گے واقعی جب قرآن پڑھیں گے۔ توجہ کہ اس لیے کہ ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ جو حد یہ کہ اس سے پہلے مفسرین کی نظر کو اس پر نہیں گئی۔ دیکھیں تفسیر بالرائے حرام ہے، اس کی تو کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے، تفسیر اپنی رائے سے کرنا، لیکن غور کرنا، فکر کرنا، اس میں خزانے علم کے ملتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 ہے، اس کے اندر کیا کہا کہ بچپن میں فی المہد بولیں گے لوگوں سے، یکلم الناس، لوگوں سے بولیں گے، فی المہد بات ہو گئی، وکہلن بڑے ہو کر بولیں گے، یہ بھی بات سمجھ میں آگے واضح ہو گئی، ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ آج ذرا کوئی
مولانا صاحب, کوئی حافظ جی, کوئی مفسر, کوئی بھی آج ایک بات ہے, بیٹھ کے کرو نا باتیں. اس میں ومن الصالحین, اتنے بڑے نبی کے اتنے معجزات بیان کرنے کے بعد ان کو صالحین میں شمار کرو. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو میں وہ آیت پڑھ دوں جو آپ کے سامنے ہے, مسلسل آپ سنتے رہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بھائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اب میں بالکل ہٹنا نہیں چاہتا, میں ابھی اس وقت سورہ ہم کی طرف نہیں جانا چاہوں گا, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن جا رہے ہوں, مجھے معلوم ہے, لیکن سنیے گا, صرف ایک پوائنٹ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی. کون ہے وہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی؟ من النبیین, وہ لوگ نبیین ہیں. والصدیقین, وہ لوگ صدیقین ہیں. والشہداء, وہ لوگ شہداء ہیں. والصالحین, وہ لوگ صالحین ہیں. 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں. تمام مفسرین نے بالاتفاق یہ بات کہی ہے کہ چونکہ قرآن بلاغت کی انتہا پر ہے, لہذا ہر بات بلاغت ہی کے دائرے میں رہ کر قرآن کرتا ہے. تو یہاں جو تسلسل ہے, پہلے انبیاء ہیں پہلے درجے پر, انبیاء کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صدیقین کا, اس کے بعد درجہ آتا ہے شہداء کا, اس کے بعد آتا ہے صالحین کا. اگر یہ بات پہنچ گئی نا, اگر یہ بات پہنچ گئی, اس کے بعد آتا ہے صالحین کا. انبیاء تو انبیاء ہیں, ان کو تو اللہ معین کرتا ہے. صدیقین, ان کو بھی اللہ معین کرتا ہے. شہداء, یہ شہداء دونوں ہو سکتے ہیں, اللہ بھی معین کرے اور انسان بھی گواہوں کی منزل میں آ جائے, اتنا ایمان اس کا بلند ہو جائے. یہ تیسرا ہے. مگر آخری جو درجہ ہے کون ہے؟ وہ صالحین کا درجہ ہے. یعنی مؤمنین میں بھی صالحین ہو سکتے ہیں. آپ حضرات میں کتنے صالحین یہاں بیٹھے ہیں, اللہ ہی جانے کتنے مؤمنین صالحین ہیں. صالحین جو نیکوکار. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم ہم تم کو ایسا بیٹا دیں گے جو بچپن میں بولے گا, جوان ہو کر بولے گا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. صالحین کے ساتھ ہوگا. اما نبی ہو کر درجہ بلند ہو کر نیچے درجے میں کہاں آ رہا ہے؟ نہیں, صالح نہیں ہوگا. ایسے نہیں کہ صالح بن جائے گا وہ نبوت چھوڑ کر, نہیں. من الصالحین, یعنی جس وقت وہ بڑا ہو کر بولے گا وہ اس وقت بولے گا جبکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صالحین ہیں. من الصالحین, صالحین کیا مطلب؟ کون ہے صالح؟ صالحین وہ لوگ ہیں جو توحید کو بھی مانے, نبوت کو بھی مانے, امامت کو بھی مانے. تو جب نماز پڑھے گا امام کے پیچھے صف میں جب کھڑا ہوگا, انبیاء نہیں ہوں گے وہاں کون ہوں گے؟ صالحین ہوں گے. یعنی نبی ہو کر, صدیق ہو کر, شہداء میں ہیں وہ, شہید ہو کر, شہید میں مانے گواہ ہو کر صالح بھی ہوں گے. صالح کس طرح؟ جب عام صالحین کے یعنی امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہے صالح. ورنہ اور کوئی ریزن بتا دو کہ کیوں صالحین کا. اور تسلسل, بچپن میں بولے گا, جوانی میں بولے گا, جوانی میں بول کر صالحین میں ہو جائے گا. صالحین ہو جائے گا یعنی امام کے ساتھیوں میں ہو جائے گا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے. کہاں سے لائے ہو؟ کہاں سے لائے ہو؟ قرآن سے لائے. غور کرو تو قرآن میں سب کچھ ملے گا میرے دوستو. صلوات محمد و آل علی ہے گا نماز تو نیت ہے فاطمہ, مریم ہے عابدہ تو عبادت ہے فاطمہ. نعرے حیدری.
کہو پھر سے کہو صحیح ہے. میرے دوستو گفتگو اختتام کی طرف آ رہی ہے، آ گئی ہے، اور جب ہم یہاں تک پہنچے تو ایک بات معلوم ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان 4 کیٹیگریز میں ہوتا ہے، یا نبیوں میں ہوتا ہے، یا صدیقین میں، یا شہداء میں، یا صالحین میں. تو اب جو صالحین میں ہے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو 3 اس سے پہلے کی کیٹیگریز ہیں اس میں تو نہیں آ سکتے، لیکن صالحین میں اگر خدا منتخب کر لے تو آ سکتے. صالحین کی شرط کیا ہے؟ صالح ہونے، نیک ہونے. نیکوکار کیا بڑی بات ہے، سمپل ہے. کیا؟ گناہ نہ کرو. ایک کام، صرف ایک کام کرنا ہے، ایک کام پوری زندگی میں، یہی تقویٰ ہے. کیا؟ گناہ سے بچنا ہے. بس. یہ بڑا مشکل ہے، ہم کیسے متقی بن جائیں، کیسے؟ نہیں، ایک ہی کام کرنا. جسے اللہ نے منع کر دیا وہ مت کرو. حرام جو چیزیں ہیں انہیں آپ گن سکتے ہیں، گن لیجیے، اور جو حلال ہیں ان کو نہیں گن سکتے. تو کسی حرام کو دیکھ کے اٹریکٹ مت ہو جانا، اس لیے کہ یہ مت کہنا اللہ ہر چیز کو روک دیا اسلام میں تو اس کو بھی روک دیا اسلام. نہیں، بہت کم چیزوں کو روکا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو الاؤ کیا ہے. مگر یہ شیطان نے یہ اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں انسان کو ہر اس شے میں اٹریکشن پیدا کروں گا جو حرام ہے. اٹریکشن پیدا کر دے گا ہر وہ شے جو حرام ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں صالحین کی اس انشاءاللہ، اب امام کا زمانہ آنے کا بہت دور نہیں ہے. اس وقت جو حالات دنیا کے جو ہو رہے ہیں نا، ان حالات میں آپ تیار رہیں ہر وقت. امام کا ظہور اینی ٹائم ہو سکتا ہے، اینی ٹائم. اس طرح تیار رہیں. ایمان پہلے پختہ ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ خطرناک ظہور امام کے وقت کیا ہوگا؟ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو. پہلے سے کنفیوز ہو جائے گا. شیطان چاہے گا کہ امام سے ان کو دور کرو، چاہے گا کہ امامت سے ان کو الگ کر دو. ان کے دلوں میں شکوک و شبہات، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. امام ہوتے تو اب تک آ جاتے، اتنا ظلم ہو رہا اب تک کیوں نہیں آئے. اس طرح کی شکوک و شبہات دماغ میں ڈالتا رہتا. اپنے ایمان کو پہلے مضبوط رکھو، امامت سے اپنے کو مربوط رکھو. امام کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرو، وہی ہمارے زمانے کے امام ہیں، وہی ہمارے زمانے کے امام. اور جب ایسا ہوگا، اور آپ نے تو معجزات دیکھے ہی ہیں. اب ہماری قوم الحمدللہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتی اس فرش ادا کی برکت سے. بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو قتل و خون ہو رہا ہے آج، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ امام موجود ہے. یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ امام نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے کہ امام ہے. آپ کو وہ آدمی بھی یاد ہوگا جس نے کہا تھا اگر ہیں تو میری ٹانگ توڑیں. امام نے اس کا ہاتھ نہیں توڑا، اس کی ٹانگ ہی ٹوٹی. جو چیلنج کیا تھا وہی ہوا. ہر جگہ نہیں آتے امام، اس لیے کہ اگر ہر جگہ آنے لگے تو پھر ہمارا امتحان کیسے ہوگا، ہمارا کیسے امتحان ہوگا. اللہ نے ہر علی کے دشمن کو نہیں مارا ہے، اس کو مارا ہے جس نے چیلنج کیا تھا. تو یہ مت کہیے کہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی تو اس کی کیوں نہیں ٹوٹی، اس کی کیوں نہیں ٹوٹی. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں وہ چیلنج نہیں کرتے. جو چیلنج کرے گا اس کی ٹوٹے گی. جو چیلنج کرے گا. اسی پاکستان میں آپ نے دیکھا اب اس وقت جو ظلم و جور ہو رہا ہے
وہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے جو دعوے داران ایمان و اسلام ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار۔ ان کو دیکھیے آپ، ابھی کل ہی کی خبر آپ نے سنی ہوگی، روز آئے دن یہ خبریں، اب یہ خبریں عام ہو گئی ہیں، یعنی ہر دن کوئی ایک ایسی خبر، وہاں 4 مار دیے گئے، وہاں 13 مار دیے گئے، وہاں 15 مار دیے گئے، وہاں 20 کو قتل کر دیا گیا، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سب ایمان کے ظہور کی علامت ہیں۔ اس وقت جو شام میں ہو رہے ہیں حالات، سعودی عرب کے جو حالات ہیں، بحرین کے جو حالات ہیں، عراق کے جو حالات ہیں، اس وقت جہاں جہاں جو حالات ہیں، اگر آپ پڑھیں، اٹھا کر پڑھیں، معلوم ہو کہ اس وقت وہ جو حالات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایمان کے ظہور کی علامتیں مکمل ہو رہی ہیں، ایمان کے ظہور کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ کذب الوقاتون، جو لوگ یہ کہہ دیں کہ کل امام آ جائیں گے وہ جھوٹے ہیں، جو کہیں کہ 30 دن رہ گئے وہ بھی جھوٹے ہیں، جو کہیں کہ 1 سال رہ گیا وہ بھی جھوٹے ہیں، مگر وہ بھی جھوٹے ہیں جو کہیں کہ ابھی پتہ نہیں کب تک آئیں گے، ابھی تو بہت دن ہے، ابھی کہاں سے ہم تیاری کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں ہم پڑھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ دشمن اسے بہت دور سمجھتے ہیں، ہم ان کے آنے کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہے، ہر وقت آمادہ رہے، اس لیے کہ اور جو بھی علامتیں آ جائیں اس کو سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ علامت ہو۔ اس سے پہلے شاید میں نے اس کو عرض کیا آپ کی خدمت میں، کچھ چیزیں دہرانی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کبھی انتظار میں، کہا ہم نے تو کب سے 10 سال سے سن رہے ہیں، 20 سال سے ہم نے بچپن میں بھی سنا ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے تھے آنے والے، ابھی تک تو نہیں آئے، 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، کہاں آئے؟ دیکھیں، انتظار کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ سوال ہی نہیں کریں۔ انتظار کا جو مزاج ہے نا، منتظر کا جو مزاج ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے منتظر کا مزاج کیا ہے، جو انتظار کرنے والا تھا اس کی بے چینی کیا ہوتی ہے، اگر اس کو بتایا جائے کہ یہاں سے وہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ VIP جن کا آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، وہ یہاں سے گزرنے والے ہیں سڑک سے، اچھا کھڑے ہو جائیں گے آپ فوراً جا کر، ہر وہ شخص آ کر، وہ شخص جو ان کا انتظار کر رہا ہے کہ وہاں کھڑا ہو جائے گا، تیار، آنے والے 1 گھنٹے میں، آنے والے 2 گھنٹے، بس یہاں سے گزریں گے، معلوم نہیں اس پورے دن میں یہاں سے کسی وقت بھی گزر سکتے ہیں، تو پورے دن وہاں کھڑے رہیں گے، اور جب کھڑے ہیں نا، جو علامت بتائی ہیں، ایسی کار ہوگی، یہ اس کا کلر ہوگا، یہ اس کا ماڈل ہوگا، اس ماڈل اور کلر کی جو بھی کار وہاں سے گزرے گی شور ہو جائے گا، آگے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں تھی کار، تو کیا واپس چلے جائیں گے گھر میں؟ پھر کھڑے ہوں گے، پھر ویسی علامتیں ظاہر ہوں گی، پھر شور مچائیں گے، آگے آنے والے ہیں۔ یہ بے چینی منتظر کی ہوتی ہے، جب تک یہ بے چینی پیدا نہ ہو انتظار کی حالت میں ہم نہیں۔ اور بس میں تمام کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے، کبھی صرف اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، مکمل ایک موضوع ہے، اور آپ سنتے علماء کرام سے ایک بات کہتا ہوں، کیا جتنے لوگ ہم سب بیٹھے، میں اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، میرے دل میں وہ تڑپ ہے جو ہونی چاہیے امام کے لیے؟ روایات میں کہ یہ امت جو ہے نا امام کے بغیر یتیم ہے، یہ سب یتیم آل محمد بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب یتیم آل محمد؟ یعنی امام موجود ہے مگر ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، جو ہر انسان چاہے انڈیویجول پریشانی میں ہے یا کلیکٹیو پریشانی میں پوری قوم ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا سرپرست ہے اس تک ہم اپنی آہ لے کر پہنچ نہیں پا رہے، وہ تڑپ نہیں، ہمارے دل میں وہ بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ نہیں مانا ان کو۔ میں اپنے اس بچے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کبھی، ایک بھیڑ میں بچہ آنکھوں سے اچھل ہو گیا ہم سے، ادھر سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے وہ رو رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا اس بچے کو کہ وہ بہت ہی محفوظ مقام پر ہے مگر تڑپ رہا ہے، اور ہمیں دیکھ کے آ کے ہم سے لپٹ گیا، ایک دم ذہن میں آیا کہ کیا اتنی بھی تڑپ ہے؟ اتنی، کم سے کم اتنی تو تڑپ ہو جیسے اس بچے کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ امام کو باپ سے ہزاروں گنا زیادہ
یعنی جو محبت باپ سے ہوتی ہے ہماری، اس سے کہیں زیادہ کوئی گنتی نہیں ہے اس کی جو امام سے ہونی چاہیے. تو کیا یہ تڑپ ہے ہمارے دل میں کہ امام نہیں ہے؟ یعنی امام ہے کہیں ادھر ہی ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی تڑپ ہے دل میں کہ میرے مولا آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اطاعت ہے امام کی، یا بس دنیا داری ہے خدا نخواستہ اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے؟ بس یہ پیغام ہے آج کے مجلس کا. حقوق پامال کرنے والا کسی کو امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. کربلا میں یہ ہے ہی نہیں. اپنا حق دے دیا، کسی کا حق نہیں دیا. ہمیشہ ائمہ کا یہ کہ اپنا حق دے دو، کوئی بات نہیں، کسی کا حق مت چھینو. اس 4 دن کی دنیا کے لیے نہ کسی کو اذیت دو، نہ کسی کے ساتھ بد کلامی کرو، نہ کسی کا دل دکھاؤ، نہ کسی کی توہین کرو، نہ کسی کا حق مارو. پاک صاف اس دنیا سے جانے کی کوشش کرو اور ہر وقت اس طرح تڑپو جیسے ایک یتیم اپنے باپ کے لیے تڑپتا ہے، اپنے امام کی اطاعت کے لیے. امام کی اطاعت، بس وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں. ہر وقت اس بات کی تلاش ہو، کسی کام سے پہلے بھوک لگی ہے کھانے سے پہلے اس بات کا خیال ذہن میں آئے، میرے مولا کس بات سے خوش ہوں گے، میرے مولا کس بات سے ناراض ہوں گے، میں اپنے مولا کی اطاعت کیسے کروں. تب جا کے صالحین میں شامل ہوں گے. اطاعت کی منزل سے انسان صالحین میں شامل ہوتا. بس میں آ گیا صالحین میں. کیا کہنے واللہ اگر ہم صالحین میں آ جائیں، یعنی اگر کوئی مومن صالحین کی منزل میں آ جائے تو کیا کہنے، اس سے بڑی منزل کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ اس سے کوئی زیادہ ترقی ہو بھی نہیں سکتی اس کے. لیکن صالح بن گیا، صالحین میں آ گیا. سوچیں جو اطاعت کی اعلیٰ ترین منزل پر ہو امام کی. یعنی اگر پوری ہسٹری میں آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی ایسا غیر امام معصوم کہ جو امام معصوم کی اطاعت کر رہا ہو، امام معصوم کسی معصوم کی اطاعت کر رہا ہو، وہ دکھا دو. تو 14 کے علاوہ جو نام سب سے پہلے آئے گا اطاعت کی منزل میں کون سا ہے؟ وہ نام ہے کہ جس کا جب آپ نام لیتے ہیں تو کہتے ہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت، وہاں اطاعت. آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کر بس خود اپنے سے گفتگو کریں اور اپنے مولا سے اور اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ ابوالفضل عباس کی مجلس میں آیا ہوں، مجھے اطاعت کی منزل میں بلند کر دے. آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام. اشہد انک قد اطعت اللہ ورسولہ ولامیر المؤمنین. اللہ کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی، امیر المؤمنین یعنی اپنے وقت کے اولی الامر کی بھی اطاعت کی. اطاعت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یا تو علی نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس شان سے، یا عباس نے حسین کی اطاعت کی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ کیا اور دوسرے لوگ نہیں تھے جن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا زہیر نے اطاعت نہیں کی؟ کیا حبیب نے اطاعت نہیں کی؟ کیا شاندار اطاعت کی؟ تو صرف عباس کی اطاعت کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ انہی کو با وفا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہی تو سب با وفا تھے. وفا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی کا نام کیوں آتا ہے؟ تو اس کا بھی ریزن ہے. اس لیے کہ دیکھیں اگر حبیب یہ کہہ دیں حسین کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ میرے آقا ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بھائی ہو کر، اسی باپ کا بیٹا ہو کر پوری زندگی کبھی بھائی نہ کہے آقا کہہ کر رہے، اس کو وفاداری کہتے ہیں. اور اطاعت اگر کسی ایسے شخص سے کہہ دیا جائے کہ تلوار میان میں رکھ لو، کہ جو مجبور ہو، طاقت اور بہادری میں اس کا کوئی نام نہ ہو، ذکر نہ ہو، لیکن جو علی کی شجاعت کا وارث ہے، بار بار اس سے کہا جاتا ہے عباس میرے بھائی ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، اس کا مطلب وقت آئے گا.
اب اس امید میں وقت گزر رہا ہے کہ وقت آئے گا. کب آیا وہ وقت؟ کبھی نہیں آیا. اس لیے عباس کو یاد تھا شب عاشور جب آتی ہے، شب عاشور، تو جناب ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں حسین عباس تم جاؤ ذرا جا کر مہلت طلب کر آؤ. اطاعت کی منزل دیکھیں آپ، مہلت طلب کر کے آؤ. جانتے ہیں کہ عباس کے لیے مہلت مانگنا، وہ بھی شمر سے، وہ بھی عمر سعد سے بہت سخت کام، مگر صرف آمادہ کر رہے ہیں، اس شعر کو آمادہ کر رہے ہیں. صبر کی تلقین ہے، ایک طرح سے عملی تلقین ہے یہ کہ جاؤ عباس جا کر مہلت مانگ. حکم امام نہ ہو تو عباس اور مہلت، مگر دیکھیں اطاعت کی منزل. حکم امام ہے، امام کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، نکلے مہلت کے لیے. مگر حسین بھی اپنے بھائی کو جانتے ہیں عباس مہلت والی بات نہیں کہہ سکیں گے. زہیر تم ساتھ چلے جاؤ، حبیب تم ساتھ چلے جاؤ. ایک طرف حبیب ہیں، ایک طرف زہیر ہیں، اسی شان سے جا رہے ہیں جیسے علی خیبر کے میدان میں آئے تھے. ایک طرف سلمان تھے، ایک طرف ابو ذر تھے. آج علی کا وارث جا رہا ہے. دو انتہائی وفادار صحابی ساتھ جا رہے ہیں. مہلت مل گئی، واپس آنے لگے. عباس سر جھکائے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے حسین کی جانب واپس جا رہے ہیں. راستے میں زہیر حبیب سے گفتگو کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں حبیب معلوم ہے یہ نوجوان کون ہے؟ ہاں ہاں، ارے عباس کو کون نہیں جانتا. پتا ہے کہ عباس وہ نوجوان ہے کہ جس کو علی نے اللہ سے مانگا تھا خاص. کہاں تو سب کو پتا ہے. کہا نہیں. زہیر حبیب کو یاد دلاتے ہیں حبیب تمہیں پتا ہے وہ دن جس کے لیے مانگا تھا عباس کو، وہ کل کا دن آ رہا. یہ بات دونوں میں ہو رہی ہے. عباس آگے آگے چل رہے ہیں. جیسے یہ کہا کہ علی نے مانگا تھا عباس کو، جب تک دوسری باتیں کرتے رہے، خاموش آگے بڑھتے رہے. علی کا نام آیا، پیچھے پلٹ کے دیکھا، کسی نے میرا بابا کا نام لیا. زہیر نے کہا ہاں ہم نے آپ کے بابا کا نام لیا. کیا کہہ رہے تھے میرے بابا کے بارے میں؟ مجھے بابا آج بہت یاد آ رہے ہیں. بتاؤ کوئی بابا کی بات سناؤ، بابا بہت یاد آ رہے ہیں. کہا عباس ہم تم سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ علی نے تمہیں حسین کے لیے مانگا تھا، کربلا کے لیے مانگا تھا. جس دن کے لیے مانگا تھا وہ دن کل آ رہا ہے. بس ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں. یہ یاد دلانا چاہتے ہو، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس کے لیے تاریخ کہتی ہے گھوڑے پر بیٹھے ایک انگڑائی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں. کہتے ہیں زہیر اتشجعنی یا زہیر، زہیر مجھے جوش دلا رہے ہو؟ جاؤ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے آقا سے اجازت لے کر آؤ اور میں اپنے اسی بات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا تم ذکر کر رہے تھے، اس نجف کی قسم، علی کی قسم. اجازت ملنے کے بعد اگر عباس صبح ہوتے ہوتے حسین کا پرچم کوفے کی دیواروں پہ نہ لہرا دے، علی کا بیٹا نہ کہنا. آواز بلند ہوئی، حسین نے آواز کو سنا، دوڑے ہوئے آئے، عباس کو سینے سے لگایا. ارے میرے شیر کو کس نے جوش دلا دیا؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے. ہر بار یہ منزلات ابھی وقت نہیں آیا ہے. عباس نے سر جھکا دیا. اطاعت کی منزلیں ہیں. صبح ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں شہید. ہر بار عباس آتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دی. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لشکر ایک وقت ایسا بھی آیا جب عباس کو کہنا پڑا جیسے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھا بائیں دیکھا. آقا اس لشکر کی بات کر رہے ہیں، میں کس لشکر کا علمدار ہوں؟ وہ لشکر کہاں؟ آقا مجھے جانے دے، لشکر چلا گیا، اب علمدار کی باری ہے. اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ عباس آتے ہیں خیمے میں،
آنے کے بعد سکینہ کو آواز دی. سکینہ کو جیسے بلایا دوڑی ہوئی آئی, چچا سے لپٹ گئی. بیٹا کیا حال ہے؟ چچا جان بہت پیاسی ہوں. بیٹا تمہاری مشق کہاں ہے؟ جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ. سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر آئی, خشک مشکیزہ لے کر آئی. چچا کو دکھانے لگی, چچا جان بہت پیاسی ہوں, سارے بچے پیاسے ہیں. چچا کیا کوئی پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ عباس خاموش رہے. ہاتھ پکڑا سکینہ کا, سکینہ کا ہاتھ پکڑا. سکینہ ہی کے ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ ہے, لے کر چلے. حسین جہاں بیٹھے تھے وہاں آ گئے, سامنے جا کے خاموش کھڑے ہو گئے. حسین نے نظر اٹھا کے دیکھا, کبھی عباس کو دیکھا, کبھی سکینہ کو دیکھا, کبھی مشکیزے کو دیکھا, کبھی خشک ہونٹوں کو دیکھا. ایک مرتبہ عباس نے کہا, عباس بہت بڑی سی بارش لے کر آئے ہو, اب میں تمہیں روک نہیں سکتا, جاؤ مگر صرف پانی کا انتظام کرنا. جنگ نہیں کرنی ہے ابھی, جاؤ تم جا کر صرف پانی کا انتظام کرنا. عباس چلے, لیکن جب عباس چلے اور آ کر خیمے میں جیسی بیویوں کو پتا چلا کہ عباس بھی جا رہے ہیں, تو زینب نے کہا میرے بھیا کو میرے پاس بلاؤ. آ گئے عباس. عباس کیا تم بھی جا رہے ہو؟ میرے بھائی تم کو پتا ہے جو بھی گیا واپس نہیں آیا, کیا تم بھی جا رہے ہو؟ ہاں شہزادی مجھے جانا ہوگا, اس لیے کہ اب کوئی نہیں رہا حسین کا ساتھی, حسین کے ساتھی میں کوئی نہیں رہا, مجھے جانا ہوگا. اچھا بھیا چلے جاؤ, تم جا رہے ہو, مگر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے. جیسے یہ کہا تو گھبرا کے پوچھا, بہن شہزادیاں کس وقت کی بات کر رہی ہیں کہ آ گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں, چھوٹی تھی, بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, ایک مرتبہ ہوا چلی, بازو سے چادر ہٹی, بابا نے جھک کے بازو کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا بیٹی ان بازو میں ایک دن نسل بنے گی. بابا کی بات پر یقین تھا, مگر جب تم پیدا ہوئے, جب تم بڑے ہوئے, تمہارے بازوؤں کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, اس کی مجال اس کے بازو میں نسل باندھے. مگر اب یقین آ گیا, وہ وقت آ چکا ہے بھیا. زینب کا پردہ, زینب کے بازو. عباس رخصت ہوئے, پانی لینے چلے عزادارو, پانی لینے چلے عباس. سکینہ جس کا مشکیزہ عباس کے ہاتھ میں ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا مشکیزہ, سمجھ گئے عباس سکینہ کا چچا سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہے. سارے بچے خوش کوزے لیے ہوئے سکینہ کے گرد جمع ہو گئے. ہر بچہ سکینہ سے کہتا ہے سکینہ تمہارے چچا پانی لے آئے, ہم کو بھی تھوڑا سا پانی دے دینا. سکینہ ہم بھی پیاسے. سکینہ سب کو تسلی دیتی ہے, بچوں گھبراؤ نہیں, چچا کو آنے دو, جیسے ہی آئیں گے نا میں نہیں پیوں گی, تمہیں پانی دوں گی, تم کو پلاؤں گی, تم کو پلاؤں گی. سب کی ڈھارس بن گئی ہے سکینہ. کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ ہے چچا پر, پانی لے کر آنے والے ہیں. عباس چلے, ادھر نہر کے کنارے آئے, ہیبت سے عباس کے نہر خالی ہو گئی. اللہ اکبر, علی کا بیٹا آیا ہے آج شیر خدا کا شیر آیا ہے. نہر پر قبضہ عباس کا ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں پانی لیا پینے کے لیے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. علی کا وفادار بیٹا پینے کے لیے پانی نہیں لیتا, ہاں چلو میں پانی ضرور کھایا. شاید دشمن کو دکھانا چاہتے ہو, دشمنوں دیکھو عباس کے قبضے میں ہے پانی, مگر عباس پانی کیسے پیے؟ سکینہ پیاسی ہے, حسین پیاسے ہیں. ہاں عزادارو, عباس نے پانی نہیں پیا. عباس کی وفا, پانی مشکیزے میں بھرا, باہر نکلنے لگے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو اشارہ کیا, گھوڑے تو پانی پی لے, تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, اب پانی مل گیا ہے پانی پی لے. گھوڑا بار بار اپنا منہ ہٹا لیتا ہے پانی سے, پھر اشارہ کرتے منہ ہٹا لیا پانی سے, ہٹا کے بار بار خیمے کی طرف اشارہ کر رہا. بے زبان ہے, کہنا چاہتا ہے آقا میں کیسے پانی پی لوں. حسین کے بچے پیاسے ہیں,
حسین کے بچے پیاسے ہیں. ہاں عزادارو، عباس چلتے ہیں، پانی لے کر چلے، پانی لے کر چلے. عباس کی ساری توجہ صرف ایک ہی بات پر ہے، پانی کسی طرح سکینہ کو مل جائے. علم لے کر، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، لے کر چل رہے ہیں. ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیرا چاروں طرف سے، کہیں پانی خیموں میں پہنچ نہ جائے. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، ایک حملہ شروع ہوا. ادھر سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے ہے. بچوں، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، جیسے ہی پانی آئے گا میں تمہیں پانی پلاؤں. امید بنتی جا رہی ہے. بس ایک مرتبہ کسی نے، ایک ظالم نے وار کیا، میرے آقا کا دانا شانہ قلم ہوا. آواز دی واللہ ان قطعتم یمینی فإنی احامی عبدا عن دینی. ارے تم نے میرا شانہ قلم کیا، میں اپنے حسین کی حمایت پھر بھی کرتا رہوں گا، دفاع پھر بھی کرتا رہوں گا. ارے میرا بایاں بازو تو ابھی سلامت ہے. یہ کہہ کے علم، جیسے ہی علم جھکا ہے، ادھر سکینہ کھڑی علم کو دیکھ رہی تھی. علم جھکا، سکینہ نے کہا بچوں دعا کرو میرا چچا خیریت سے واپس آ جائے، یا اللہ میرے چچا کی خیر ہو. علم جھک گیا ہے. عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، علم پھر بلند ہوا. سکینہ خوش ہو گئی، دیکھو علم آ رہا ہے، علم نظر آنے لگا، علم پھر آنے لگا. بچوں فکر نہ کرو، پانی آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا، زمین و آسمان لرزنے لگے. بایاں بازو، بایاں بازو علی کے شیر کا قلم ہو گیا، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں. علم پھر جھکا، سکینہ پھر رونے لگی. بچوں دعا کرو میرا چچا خیر سے واپس آ جائے. اب جو علم جھکا، اب پھر علم نہ اٹھا. مگر جب بایاں بازو بھی قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کے دہانے کو اپنے دانتوں میں دبایا، سینے سے لگایا، سینے کو گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا تاکہ کوئی تیر آ جائے تو سینے پہ لگے، مشکیزہ بچ جائے. تیر سینے پہ لیتے رہے، جسم پہ لیتے رہے، مشکیزہ بچاتے رہے. مگر ہائے ہائے، تمنا پوری نہ ہوئی. خیمے تک پہنچنے سے پہلے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا، مشکیزے کو لگا، پانی بہنے لگا، پانی بہنے لگا. عباس کے ارمانوں کا خون بہ رہا تھا. ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا، گھوڑے اب مجھے نہ لے جا خیمے کی طرف، واپس چل، واپس چل فرات کی جانب. گھوڑا واپس چلا. عباس اب زندگی کی امید نہیں رہی. ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، ایک گرد مارا سر اقدس پر، سر دو نیم ہو گیا. مقاتل میں لکھا ہے کہ عباس کے سر پر جب یہ گرز لگا سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آنے لگے. کربلا میں ابو الفضل عباس کے روزے میں ایک خطیب مجلس پڑھ رہے تھے. 8 تاریخ تھی محرم کی. پوری مجلس پڑھ لی، بہت گریا ہوا، لوگوں نے پرسا دیا. خطیب واپس گھر آ گئے. خواب میں دیکھا ابو الفضل آئے ہیں. کہتے میرے ذاکر تو نے ساری مصیبتیں بیان کی، میری ایک مصیبت نے بیان کی. کہا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا دیکھو آئندہ پڑھنا، میرے چاہنے والوں کو بتا دینا کہ جو گھوڑ پر سوار ہوتا ہے، گھڑ سوار، اس کی عادت ہوتی ہے اگر کبھی وہ گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. کربلا میں جتنے شہید گرے سب نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر تمہارا مظلوم آقا عباس جب گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل زمین پر. یہ
کرسا آج کی رات نہیں دیں گے کب دیں گے؟ روئیں تو اس طرح روئیں جیسے امام نے کہا ہے رویا کرو میرے جب پر. یہ وقت پھر نہیں آتا, یہ موقع پھر نہیں ملتا. اور آپ جانتے ہیں شہزادی کو, بی بی سیدہ کو جو کرسے پسند ہے نا, ان میں عباس کا کرسا بہت پسند ہے. زینب اسے اس طرح قبول کرتی ہے جیسے ماں اپنے فرزند کا کرسا. ایسے ہی کرسا دیں. ہاں عزادارو, زمین پر عباس تڑپ رہے ہیں, آواز دے چکے ہیں حسین. یہ آواز سن کے ایک مرثیہ کہتے ہیں. حسین نے مرثیہ کہا, الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت اخرى فعذبنا. عباس کو خطاب کیا, میرے بھائی تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. الان قد انکسر ظہری وقلت حیلتی, میری کمر ٹوٹ گئی. عباس وہ آنکھیں جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی, اب دشمن کی وہ آنکھیں سوئیں گی, اور تمہارے اطمینان سے تم پر بھروسہ کر کے جو آنکھیں سویا کرتی تھی, اب جب شام غریبہ آئے گی ان آنکھوں کو نیند نہیں آئے گی. عباس اب زینب نہیں سو سکے گی, اب سکینہ کو نیند نہیں آئے گی, اب کلثوم جاگتی رہے گی. عباس کی طرف چلے حسین. راوی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین تیزی سے چلے, کمر پر ہاتھ رکھ کے, بس چند فقے اور آپ کی رحمت تمام ہے, پھر جو اگلے سال جیے گا وہ آج کی شب عباس کو کرسا دے گا. حسین آگے بڑھتے ہیں. مورخ کہتا ہے, راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین جب آئے عباس کے لاشے تک پہنچنے سے پہلے جھکے, کچھ اٹھایا, سینے سے لگایا, بوسہ دیا. نظر نہیں آیا حسین نے کیا اٹھایا, دور تھا. حسین اور آگے بڑھے, تھوڑی دیر کے بعد پھر حسین جھکے, پھر حسین جھک کے اٹھاتے ہیں کچھ, پھر اٹھاتے ہیں, اٹھا کے پھر بوسہ دیتے ہیں, سینے سے لگا کے روتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے جو دیکھا غور سے تو کیا دیکھا, عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے جو حسین پہچان کے اٹھا رہے تھے. یہ وہی ہاتھ تھا جو علی نے 21 رمضان کو حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. آج وہی ہاتھ کٹا ہوا بازو. حسین لے کے چلے, جنازے کے قریب پہنچے, کیا دیکھا, آخری سانسیں ہیں, آخری سانس. عباس آخری سانس لے رہے ہیں, آواز دیتے جا رہے ہیں, آقا میرے آقا حسین, آقا حسین, آقا حسین. حسین کھڑے ہوئے سرانے, میرے بھائی کسے بلا رہے ہو, تمہارا بھائی آ چکا ہے میرے بھیا, آنکھیں کھولو, اپنے آقا کو دیکھو. کہا مولا آنکھ کیسے کھولوں, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں اس تیر کا خون آ کر چل چکا ہے. مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا مگر میرے ہاتھ ہی نہیں, کاش کوئی آ جائے میری آنکھ کا خون صاف کر دے. حسین زمین پر بیٹھ گئے, اب آگے دامن سے آنکھ کا خون صاف کر دیا. عباس نے نظر اٹھا کے دیکھا, کہا دنیا میں آیا تھا, پہلی نظر آپ کے چہرے پر تھی, دنیا سے جا رہا ہوں, آخری نظر حسین کو دیکھ رہا ہوں. آقا آپ پر میری نظریں, مولا ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. اے بھیا اس کیفیت میں کیا وصیت کرو کہ تمہارا حسین مجبور ہو چکا ہے, کوئی نہ رہا اس دنیا میں حسین کا, میں تمہاری وصیت کیسی پوری کروں. آقا آپ پوری کر سکتے ہیں, کیا ہے وصیت؟ کہا مولا میں نے دیکھا صبح سے لے کر اس وقت تک جو بھی شہید ہوا ہر ایک کا لاشا آپ نے اٹھایا, آپ خیموں کی طرف لے کر گئے, مولا میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے گا, خیمے میں میرا لاشا لے کر نہ جائے. کہا کیوں؟ کہا
جائے گی. آج مجھے لوگ کربلا جاتے ہیں دیکھتے ہیں سارے شہداء اس روزے میں دفن ہیں جہاں حسین دفن ہے. شہداء کے روزے وہیں پر ایک جگہ ہے گنج شہیداں حسین کے پاس. ایک روزہ ہے جو الگ ہے. بڑی شان کا روزہ ہے عباس کا روزہ. فرات کے کنارے حسین نے کہا اچھا بھیا تمہارا جنازہ یہی رہے گا, تم یہی دفن ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے تمہاری وصیت پوری کی جائے گی. ایک وصیت اپنے بھائی کی بھی پوری کر دو. ایک مرتبہ جسد اطہر لرزنے لگا, عباس کانپنے لگے. مولا میری گزارش یہ ہے اس مجبوری میں اپنے عباس سے کوئی ایسی وصیت نہ کر دے جو عباس پوری نہ کر سکے. مولا ایک غلام نے ہمیشہ آپ کی وصیتوں کو حکم کو پورا کیا ہے. اب آپ کیا حکم دیں گے مجھے مولا؟ کر سکتے ہو میرے بھائی, پوری زندگی مجھے تم نے آقا کہا, حسرت رہ گئی دل میں. میرے بھائی ہو کر, میرے بابا کی اولاد ہو کر, میرے بابا کے چہیتے ہو کر, میرے عباس ہو کر تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا. تمنا رہی کبھی بھیا کہہ کے پکار لیتے. اب جاتے جاتے ایک بار مجھے بھائی کہہ دو, ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. عباس نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا, کہا میرے بھیا حسین خدا حافظ. حسین کی تمنا پوری ہوئی. میرا دل کہتا ہے اگر زینب نے سنا ہوگا عجب نہیں جو آواز دی ہو. عباس مجھے بھی ایک بار بہن کہہ دو, میں بھی سمجھ لوں ہاں میرا بھیا چلا گیا, ہاں میرا پردہ چلا گیا, ہاں میرے پردے کم ہو, ہاں میرا عباس. علم آیا, سکینہ نے دیکھا, علمدار نہیں آیا. اے میرے چچا واپس آ جا, اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی, اب سکینہ عباس نہیں آیا.